बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू कुरान क्लास विद सिज्जल। और आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत मुबारका 47 से 59 यानी 47 नंबर आयत मुबारका से 59 नंबर तक सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो आपका 550 दिन का कोर्स है इंशाअल्लाह ताला इसकी कंप्लीशन पे ख़त्म होने पर आप इंशाअल्लाह ताला 2 फ़वाइद आप हासिल करेंगे। पहला ये कि आपको कुरान मजीद की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बुनियादी अकायद जो हैं कुरान मजीद के, वो समझ आ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि आप ये सलाहियत हासिल कर लेंगे कि कुरान मजीद का एक सादा सा तर्जुमा कर सकें। और क्योंकि बहुत से अल्फाज आपके वोकेबलरी में, आपके ज़हन में, आपकी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुके होंगे सिर्फ़ सुनने से ही, तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो अल्फाज के जो बहुत कम आए हैं कुरान मजीद में वो भी सीख लेंगे। और आप ख़ुद कुरान मजीद बराह रास्त सुन के या उसको पढ़ के उससे हिदायत हासिल करने की पोजीशन में हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो फ़र्स्ट हैंड नॉलेज यानी ख़ुद पढ़ के कुरान मजीद का आप कोई मसला जब अख़ज़ करेंगे, जब अपने कोई मसाइल का हल निकालेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ए बनी बेटो, इसराईला इसराइल के, ए इसराइल के बेटो। इसराइल इब्रानी ज़ुबान का वर्ड है और इसका जो मतलब बनता है वो अल्लाह का बंदा बनता है। इसरा बंदा और ईल अल्लाह का नाम है इब्रानी में, इब्रानी ज़ुबान में। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, इससे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक कौम मुराद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनमें से एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। उन 12 बेटों से आगे जो 12 कबीले चले थे तो वो बेसिकली बनी इसराइल थे। और आजकल ये लोग ख़ुद को यहूदी भी कहते हैं और ये मानते हैं कि सिर्फ़ माँ की तरफ से ही जो है वो मज़हब होता है और जिसकी माँ जो है वो यहूदी है तो वही फिर दुनिया में होंगे। ये तबलीग के हक़ में नहीं है। उज़कुरू, याद करो, नेमती, मेरी नेमत को, मेरी नेमत याद करो। अल्लती, वो जो, अनअमतो, मैंने इनाम की, अलय, ऊपर, कुम, तुम्हारे, वाह, और अन्नी, यकीनन मैं हूँ कि, फद्दलतो, मैंने फजीलत दी, कुम, तुम्हें, अला, ऊपर, अल-आलमीन, आलमीन पर, मैंने तमाम जहानों पर तुम्हें फजीलत दी। कौन सी फजीलत? मादी फजीलत, यानी दुनिया में जो फजीलतें और इनामात और मादी तौर पे जितनी मादी चीज़ें हैं वो बनी इसराइल को अता की गई और किसी कौम को इससे पहले और इसके बाद अता नहीं की गई। तो ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को, उस नेमत को कि जो मैंने तुम पर की, और यकीनन मैं हूँ कि मैंने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी, यानी जितने जहान ज़माने गुज़रे हैं सबसे ज़्यादा मैंने तुम्हें मादी तौर पे नेमतों से नवाजा। लेकिन ज़ाहिर है कि आप जगह जगह कुरान मजीद में पढ़ेंगे कि उन्होंने बेतहाशा नाशुक्रियाँ की और अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक ठहरे और गुमराह हो गए। जिस पर रूहानी फजीलत की जाती है और जिसको रूहानी इनाम से नवाजा जाता है वो फिर गुमराह नहीं होता और उस पर गज़ब नहीं होता। ये सूरह फातिहा की आखिरी आयत मुबारक इस बात पर गवाह है। वाह, और इत्तकू, तकवा करो यानी बचो, यौमन, उस दिन से, ला, नहीं, तजज़ी, जज़ा बनेगी, नफ्सुन, कोई जान, कोई शख्स, अन, से या बारे, नफ्सिन, किसी जान के, किसी शख्स के, शैअन, शै भर में। और बचो उस दिन से कि जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के लिए जज़ा नहीं बनेगी, यानी कोई किसी दूसरे के काम नहीं आएगा, कोई किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा कि वो उसकी जज़ा बन जाए, कि एक की सज़ा किसी दूसरे को मिल जाए, कोई किसी के काम नहीं आएगा। शै भर यानी थोड़ा सा भी, वाह, और, ला, ना या नहीं, युक़बलो, कबूल किया जाएगा, मिन, से, हा, उस, यानी किस, उस जान से, शफ़ाअतुन, कोई शफ़ाअत, यानी कोई शफ़ाअत कबूल नहीं की जाएगी। यानी जो बुरे लोग होंगे, जो कुफ़र
کر بیٹھے ہوں گے، جو منافقت کر بیٹھے ہوں گے، بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا کچھ بھی کہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کم تولے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو تو امت سے نکال دیا گیا ہے۔ جو قرآن کے خلاف فیصلے کرتا ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، تو اس کے لیے تو کسی قسم کی کوئی شفاعت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ واہ اور لا نہیں، یؤخذ اخذ کیا جائے گا، لیا جائے گا، من سے ہا اس، یعنی اس جان سے نہیں لیا جائے گا، عدل کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کسی قسم کا کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ واہ اور لا نہ، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، اور اس قسم کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو بچو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام شے بھر یعنی تھوڑی سی بھی نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ یا بدلہ لے کر اس کو چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ واہ اور اذ جب نجینا نجات دی ہم نے کم تمہیں، یعنی اللہ پیچھے فرما رہے ہیں نا یاد کرو، تو اس میں سے ایک اللہ جو ان پر بے تحاشا نعمتیں فرما چکا تھا، اس میں سے ایک کی یاد دہانی ان کو قرار ہے۔ اور جب نجات دی ہم نے کم تمہیں، من سے آل فرعون، آل فرعون یعنی آل فرعون سے جب ہم نے تمہیں نجات دی، یسومونا وہ تکلیف پہنچاتے تھے، کم تمہیں، سوء برائی، العذاب عذاب کی، یعنی وہ تمہیں عذاب کی بری شکل تکلیف پہنچاتے تھے۔ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم بیٹوں کو تمہارے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے بری طرح سے۔ اور یستحیون وہ حیات رہنے دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، یعنی عورتوں کو وہ قتل نہیں کرتے تھے، اور جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیا کرتے تھے بری طرح سے۔ استغفر اللہ، یہ ایک بہت ہی سنگین بات تھی۔ اور فی بیچ ذالکم اس کے، یعنی اس میں بلاء آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، من سے ربکم رب تمہارے، عظیم بہت بڑی، یعنی تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس میں تمہارے لیے۔ اور اذ جب فرقنا فرق ڈالا ہم نے بے ساتھ کم تمہارے، البحر بحر کو یعنی دریا کو، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو علیحدہ کر دیا، یعنی فرق ڈال دیا، اس کے پانی کو علیحدہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو راستہ دیا تھا بنی اسرائیل کو، کہ وہ دریا سامنے آ گیا تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، اور اللہ نے دریا کو بیچ میں سے علیحدہ علیحدہ کر دیا، ایک طرف کا پانی علیحدہ دوسری طرف کا علیحدہ ہو گیا، اور درمیان میں راستہ بن گیا، اور وہ لوگ ایزیلی موو کر گئے آگے، چل پڑے اور دریا عبور کر لیا۔ پس انجینا نجات دی ہم نے کم تمہیں، اور اغرقنا غرق کر دیا ہم نے آل فرعون فرعون کی قوم کو، فرعون کی آل کو، اس کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور انتم ہو تم تنظرون دیکھتے بھی، یعنی اور تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھتے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کو جو اس کے آبا کے ساتھ گزرا ہے وہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے بھی ہو؟ یعنی مطلب ہے کہ تم اس بات پہ غور بھی کرتے ہو، تم جانتے ہو، تو اتنا یقینی علم ہے اس کا تمہارے پاس کہ گویا تم دیکھ رہے ہو۔ یہ ساری باتیں ان کے آباء و اجداد نے ان کو بتائی تھیں، اور ریٹن پروف لکھا ہوا ان کے پاس سب موجود تھا، اس لیے ان کو ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس بات پہ تو تم ایمان رکھتے ہی ہو۔ اور اذ جب وعدنا وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 40 لیلتاً راتوں کا، اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کا وعدہ دیا، ثم پھر اتخذتم پکڑا تم نے، بنایا تم نے، العجلہ بچھڑے کو، یعنی بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا، من سے بعد ہی اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور انتم ہو تم ظالمون ظالم، تم لوگ ہو ہی ظالم، یعنی ایز اے قوم تم جو قوم ہو نا، تم ہو ہی ظالموں کی قوم، اب بھی تم اسی ظلم کو سپورٹ کر رہے ہو، اور اسی پر اپنے بنیادی عقائد ہیں جس پر تمہارے آباء و اجداد تھے، تو وہ ظالم تھے اور تم بھی ظالم ہو، کیونکہ تم ان کے ظلم کو لیگلائز کر رہے ہو اور اس کو مانتے ہو۔ ثم پھر عفونا معاف کیا ہم نے، انکم ان سے کم تم، یعنی تمہیں ہم نے معاف کر دیا، من سے بعد ذالک اس، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔
اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو. اور اذ جب آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اور الفرقان فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے، یہ معجزات مراد ہیں جو واضح معجزات تھے، جس میں سے ایک عصا جو تھا جو سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ بغل میں جب ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکدار ہو جاتا تھا. لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ. یہ کس لیے تھا کتاب اور فرقان کا دینا، معجزات کا دینا، تاکہ ان کو ہدایت ہو. اور اذ جب قال کہا موسیٰ نے لے واسطے قوم ہی اس کی، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اے قوم میری، یا اے قومی قوم میری، انا یقیناً تم ہو ظلم کیا ہے تم نے انفسکم اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر یعنی اپنی جانوں پر، بے ساتھ اتخاذ پکڑنے بنانے تمہارے العجلہ بچھڑے کو. تو جو بچھڑے کو تم نے معبود بنایا نا، ایسا کر کے تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے اوپر. میں نے آپ کو بتایا اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے، کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرے گا، شرک کرے گا یا کسی قسم کا گناہ کرے گا، تو اصل میں اس کے نتیجے میں عذاب آئے گا. وہ عذاب کون اپنے اوپر لے رہا ہے؟ انسان خود ایسا کر کے لے رہا ہے، تو خود اس کا مطلب ہے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. پس توبو توبہ کرو، الا طرف یعنی تک، باری کم تمہارے یعنی اپنے باری تعالیٰ سے توبہ کرو. پس اقتلو قتل کرو انفسکم اپنے لوگوں کو، یعنی وہ جو لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا تھا ان لوگوں کو قتل کرو. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. ذالکم یہ خیرن بہترین ہے، لا واسطے کم تمہارے، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، اندہ پاس یعنی ہاں نظر میں، بارئکم تمہارے باری تعالیٰ کے. تم نے تو بچھڑے کو بنایا نا معبود، لیکن جو تمہارا بنانے والا ہے نا اس کے نزدیک یہ بہت بہترین بات ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم پورا کرے گا، اللہ سے تقویٰ کرے گا، تو اللہ اس کو نعمتیں عطا فرمائے گا. پس تابا تائب ہوا، یعنی وہ تائب ہوا، اللہ تائب ہوا، علیہ اوپر کم تمہارے، بس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. انا یقیناً وہ یعنی اللہ ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم بہت رحم فرمانے والا، یعنی اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا. اور اذ جب کل تم کہتے تھے تم، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا واسطے تیرے، ہرگز ہم تیرے لیے ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہرگز ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھیں اللہ کو جہرتاً کھلم کھلا، یعنی آمنے سامنے بالکل اپنے سامنے واضح دیکھ لیں، یعنی جب تک ہم اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر. پس اخذتکم پکڑا تمہیں، الصاعقۃ ایک گرنے والی بجلی نے، یعنی ایک بجلی گری اور ان کا مواخذہ ہو گیا، اللہ نے پکڑ فرما لی اور کام تمام ہو گیا. اور انتم ہو تم تنظرون تم دیکھتے بھی ہو، تم غور بھی کرتے ہو اس بات، تمہیں پتہ بھی ہے، اتنا یقینی ہے کہ گویا تم دیکھ رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں ایسے یہ بتایا اور ریٹن اور ڈاکیومنٹڈ پروف ہے تمہارے پاس کہ ایسا ہوا ہے. ثم پھر بعثنا مبعوث فرمایا ہم نے کم تمہیں، یعنی پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، من سے بعد موتکم تمہاری موت کے، یعنی اس موت کے بعد ہم نے پھر تمہیں ایک نئی زندگی دی، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو. تو جن لوگوں نے یہ گستاخی کی تھی اللہ کی شان میں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ گواہ ہے کہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں نظریں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو دیکھا تو نہیں جا سکتا. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو اس لیے ان کی یہ جو گستاخی تھی اس پر ایک بجلی کی کڑک ایسی آئی کہ ان کا کام تمام ہو گیا، پھر اللہ نے انہیں زندگی دے دی تاکہ وہ شکر گزار بنے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نعمتوں کا ذکر اللہ جو فرما رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ان پر کی تھی، اور اس میں سے ایک اور نعمت آگے آ رہی ہے. اور ظللنا سایہ کیا ہم نے، علیکم اوپر تمہارے، الغمام بادل کا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا.
جب ان کو دھوپ لگتی تھی تو یہ کہتے تھے ہمیں تو دھوپ لگ رہی ہے، تو بادل اللہ نے بھیج دیا کہ وہ ان پر سایہ کرے. اس سے زیادہ اور دیکھیں مادی فضیلت ان کو کیا ملے کہ بادل ان پر سایہ کر رہا ہے. اور انزلنا نازل فرمایا ہم نے علیکم اوپر تمہارے المن من والسلوى اور سلوہ. من اور سلوہ ایک قسم کا کھانا تھا جو کہ اللہ ان کو عطا فرماتا تھا. کلو کھاؤ من سے طیبات پاکیزہ مفید چیزوں، ما جو رزقنا رزق دی ہم نے کم تمہیں، جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں ہم نے پھر ان سے کہا کہ کھاؤ اب ان میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے. یعنی من اور سلوہ جو اللہ نازل فرما رہا ہے کھاؤ، کسی قسم کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، نہ تمہیں رزق کمانا پڑے گا نہ اگانا پڑے گا، اللہ دے رہا ہے کھاؤ. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ مادی فضیلت ہی ہے. مادی فضیلت آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مادی فضیلت سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو انسان کو جینے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ اللہ نے ان پر احسانات فرمائے ہوئے تھے. واہ اور ما نہیں ظلموا ظلم کیا انہوں نے نہ ہم پر، ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے. اور انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یعنی دیکھیں اللہ آپ کو اگر کوئی نعمت سے نوازتا ہے اور آپ اس کی ناشکری کر دیتے ہیں، جیسے اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اس کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، معاذ اللہ نقصان آپ کو پہنچتا ہے. تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. اور اذ جب قلنا فرمایا ہم نے ادخلو داخل ہو جو حاضہ اس القریۃ بستی میں، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ، فاپس کلو کھاؤ من ہا من سے ہا اس یعنی اس بستی میں سے کھاؤ، حیثو جہاں کہیں سے شئتم چاہو تم، رغدن خوب، تو اس بستی میں سے جہاں کہیں سے کھانا ہے خوب کھاؤ. اور ادخلو داخل ہو جاؤ البابا اس دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور کولو کہو حتتن حتہ نغفر ہم مغفرت فرمائیں گے لا واسطے کم تمہارے، خطایاکم تمہاری خطا کو، ہم تمہاری خطا معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حتہ کہو. اب حتہ کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے یہ ظاہر ہے اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، تو ہمیں اس کی ضرورت اگر ہوتی ہے ہدایت کے لیے تو اللہ ضرور نازل فرما دیتا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ حتہ ہی کریں گے. اور داخل ہو جو اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حتہ ہم تمہاری خطاؤں کی معافی فرما دیں گے، یعنی ہم تمہاری مغفرت فرما دیں گے. اور سا جلد نزیدو ہم زیادہ کریں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ کر دیں گے. نیکی کرنے والوں کو کس چیز میں زیادہ کر دیں گے؟ نعمتوں میں. ہم مزید نعمتیں دیں گے محسنین کو، اور سب سے زیادہ نعمت کیا ہے کہ جنت مل جائے. فاپس بدلا خوب بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے جو ظلموا ظلم کیا تھا جنہوں نے، تو ظالموں نے بدل دیا قولن اس بات کو، غیر علاوہ الذی وہ جو کیلا کہا گیا تھا لا واسطے ہم ان کے، تو ان سے جو کہا گیا تھا کہ یہ کہو اس بات کو انہوں نے بدل ڈالا. فاپس انزلنا نازل فرمایا ہم نے علی اوپر الذین ان لوگوں کے جو ظلموا ظلم کیا تھا جنہوں نے، تو ظالموں پر ہم نے نازل فرمائی رجزن ناپاکی، یعنی سخت عذاب ہم نے نازل فرمایا ان پر، من سے السماء بلندی سے، ہم نے آسمان سے یعنی بلندی سے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، بے ساتھ یعنی بوجہ، ما جو کانو تھے وہ یفسقون فسق کرتے، تو جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے اس کے بدلے میں اس کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شمار نہ کرے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ گمراہ لوگ ہیں. اللہ ہمیں صراط مستقیم کے سائے میں ہمیشہ آباد رکھے اور اللہ ہمیں اس راہ پر استقامت نصیب فرمائے. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.